आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरखधंधा अपने सीनियर सहाफ़ी भाई बशारत अब्बासी साहब आज के गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे और बिलखसूस जो बात होगी, पहली बार आज़ाद कश्मीर के किसी सहाफ़ी के सामने बैठूँ, उनके सामने सवालात रखूँगा, सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करने की कोशिश करूँगा और प्लस आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी, आज़ाद कश्मीर का हुकूमती ढांचा, वहाँ के वसाइल और वहाँ के मसाइल के ऊपर शिद्दत के साथ इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। वेलकम। आपको एक तो बरतानिया में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। और कैसे आना हुआ यहाँ? वैसे विजिट पे अक्सर औकात आते रहते हैं। अक्सर औकात आता रहता हूँ। कैसा लगा बरतानिया? बरतानिया तो उस एतबार से मेरे ख्याल मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसा लगा, है ही बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कंट्री है। हाँ, एक सहाफ़ी की आंखें जो हैं वो आम बंदों की बानिस्बत ज़्यादा होती हैं, तीन कह लें जी। और जो कुछ आप पाकिस्तान में अखलाकी तौर पे चीज़ें देखते हैं, कानूनी तौर पे चीज़ें देखते हैं, और फिर जब इस तरह की सिविलाइज सोसाइटीज़ में आप आते हैं, बरतानिया जैसे ग्रेट ब्रिटेन में, जी, तो क्या खास कर महसूस करते हैं डिफरेंस? बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट महसूस करते हैं। और बेसिकली सफ़र जो है मेरे नज़दीक जो सफ़र है वो आपको बहुत एजुकेट करता है, और किसी भी मुल्क के कल्चर देखने का, वहाँ के लोगों से मिलने का, आपके व्यून ऑफ विजडम में इजाफे का सबब बनता है। फिर शायद कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको इतना एजुकेट ना करे जितना आपको सफ़र एजुकेट करता है। बशारत अब्बासी साहब कहाँ से तल्लक है कश्मीर से? मेरा तल्लक धीरकोट से है, ज़िला बाग की तहसील धीरकोट से है, और तहसील धीरकोट का एक गांव है सेसर, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। बाग बड़ी मशहूर जगह है, बाग को बाग क्यों कहते हैं और धीरकोट को धीरकोट क्यों कहते हैं? ये धीरकोट तो एक इलाकाई नाम है। बाग बेसिकली जब बाग का नाम पड़ा, आई थिंक जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बाग को बाग कहा था, या बाग, आई डोंट नो कि इस हवाले से मैं अवेयर नहीं हूँ कि बाग को बाग क्यों कहते हैं। बतौर सहाफ़ी मेरे सामने बैठे हैं, तो आप सहाफ़त में ही क्यों आए? मैं एक मिशनरी, बल्कि मैं एक आप कह सकते हैं पॉलिटिकल वर्कर था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट और यूथ विंग का मैं सीनियर वाइस चेयरमैन रहा हूँ, और 2001 में मैं बेसिकली सरदार अतीक साहब के साथ हम पॉलिटिक्स करते थे, वो यूथ विंग के जब चेयरमैन थे। फिर मैं मुजाहिद सरदार अब्दुल करीम खान साहब जब पार्टी प्रेसिडेंट थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त मैं बालियाज़ ओहदा मेंबर मरकज़ी मजलिस अमला था। तो जब आप आगे 2001 में हुकूमत बन गई, सिकंदर याद साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो ज़ाहिर है सिकंदर साहब के साथ हम काफ़ी फासले पे थे ड्यू टू दिस सर्कमस्टांसिस के, हम अतीक साहब के मतलका थे। तो दूसरी ये बात कि जब आप जॉबलेस होते हो तो डेफिनेटली आप जेबलेस होते हो। ठीक। तो मेरा एक बुज़ुर्ग के यहाँ आना जाना था, बहुत इनिशियल स्टेज थे, मतलब मेरे नज़दीक वो वली कामल थे, सरदार अब्दुल कयूम साहब मेरे नज़दीक एक वली कामल थे, एक शख्सियत थे, वो मजूब शख्सियत थे। ठीक। उनके यहाँ मेरा बहुत इनिशियल स्टेज से आना जाना था। तो वहाँ आज़ाद कश्मीर की बहुत सारी लीडरशिप वहाँ पे जाती भी है, अब भी उस घराने में उनके बेटे हैं, बड़े ज़ीशान साहब उनका नाम है। तो वहाँ आज भी आज़ाद कश्मीर की सारी लीडरशिप वहाँ उस घर आना जाना है, बड़े रोशन दिल रोशन दिमाग नौजवान हैं वो। तो उन बुज़ुर्गों के साथ मेरा बहुत इनिशियल स्टेज से, आप कह सकते हैं 98 से मेरा तल्लक वास्ता था। तो सन 2000 में ये है, आई थिंक सितंबर का कोई लास्ट वीक था, सितंबर के लास्ट वीक की कोई डेट थी, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप, ज़ाहिर है जब आप पॉलिटिक्स करते हो तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैंने शुरू किया था। इवन मैं तहसील MSF के तहसील सदर से मैंने पॉलिटिक्स की। उस वक्त दो जमातें ही थी, एक पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, दूसरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि आप ये पॉलिटिक्स छोड़ो और आपका नाम भी ज़िंदा रहेगा, आपका काम भी ज़िंदा रहेगा, आप खुद भी ज़िंदा रहोगे, आप सहाफ़त ज्वाइन करो। एक मजजूब के कहने के ऊपर सियासत से सहाफ़त में आ गए? जी, सहाफ़त में आ गया, और मैं सहाफ़त में आया था मिशनरी जज्बे के साथ, बहुत ही मिशनरी जज्बे के साथ। मेरे पेश नज़र कुछ मकासद थे, और एक वक्त तक अगर आप देखें तो आई थिंक 2009-10 तक सहाफ़त लोगों के मसाइल हल किया करती थी।
صافی لوگوں کے مسائل حل کیا کرتا تھا. جس طرح ایک پولیٹیکل ورکر اپنے علاقے کے لوگوں کی زبان ہوتا ہے, کان ہوتا ہے, آنکھ ہوتا ہے, اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر ایک صافی جو ہے وہ لوگوں کی زبان ہے, کان ہے اور آنکھ کام ہے, کر سکتا ہے. کام کر سکتا جو وقت بطور سیاسی کارکن گزارا آج اس پہ پچھتاوا ہے. مجھے نہیں پچھتاوا. میں نے بہت سیکھا ہے مجاہد اول سردار عبدالکریم خان صاحب سے. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں 50% میری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے مجاہد اول سردار عبدالکریم خان صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھی. 20 سال صحافت میں ہوئے اور آپ وہ واحد شخص ہوں گے جو ایک ہی ادارے کے ساتھ روزنامہ اوصاف کے ساتھ منسلک ہے, ہلے جلے نہیں. جی. وجہ میں میرے مالکان جو ہے مہتاب صاحب چیف ایڈیٹر اوصاف, وہ ان کے ساتھ ایک ویری کمفرٹیبل اعتماد کا رشتہ ہے. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچاؤں, تو انہوں نے بھی مجھے ہمیشہ دست شفقت رکھا, اپنے عزیزوں کی طرح, بھائیوں کی طرح, اور ہمیشہ مجھے اپنائیت دی اور عزت دی. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر میں ایک صحافی اپنی خبر کی خود حفاظت کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر کرنا چاہے کر سکتا ہے. مطلب کہ وہ ادارے کو خبر بھیجے تو وہ صبح لگ جائے گی, رکے گی نہیں؟ 100% لگے گی. کسی سیاستدان اور کسی بڑے بدماش کے آڑے نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. میری خبر کبھی نہیں آڑے آئی, میرے پیپر میں خبر نہیں آڑے آئی. ایون میں آج تک 20 سال سے وہاں پہ ہوں, میرے کسی نمائندے کی خبر آڑے نہیں آئی. تو 20 سالوں میں آپ کو کیا لگا کہ آزاد کشمیر میں صحافی بننے کے لیے تعلیمی قابلیت چاہیے یا دولت چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ نہ تعلیمی قابلیت, تو ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ آنا چاہیے. کم از کم گریجویٹ تو لازمی صحافی کا ہونا چاہیے. کم از کم گریجویٹ تو لازمی ہونا چاہیے. تو پھر آزاد کشمیر میں میٹرک فیل صحافی کیوں ہیں؟ وہ اس کی بھی بنیادی وجوہات ہیں. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے اب بہت پڑھے لکھے لوگ صحافت میں آ رہے ہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ صحافی میسر ہی نہیں تھا, کہیں کوئی نمائندہ اخبارات کو میسر نہیں تھا. ٹوٹل 2 یا 3 اخبارات ہوا کرتے تھے. تو اس وجہ سے اب جو ہی اخبارات کا چیزیں زیادہ اخبارات آئے, اس وجہ سے صحافی بھی زیادہ ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کم لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی کم پڑھے لکھے ہوں گے. ادروائز پڑھے لکھے لوگ صحافت. میں جتنی بھی صحافیوں کے بارے میں بات چیت آپ سے کروں گا وہ اجتماعی طور پہ ہوگی, اس کا تعلق صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ بات کیسے غلط ہے کہ دولت جس کے پاس ہو وہ جس اخبار کی چاہے نمائندگی لے سکتا ہے؟ ایسا صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میرپور کی حد تک آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. یعنی کہ میرپور میں ایک اخبار کی بولی لگی اور 72 لاکھ روپے ایک نمائندے نے دیے اور اس نے اخبار کا بیورو چیف بن گیا. جی ہاں, ایسا ہوا ہے. 2-3 دفعہ ایسا ہوا, بلکہ 4 دفعہ ایسا ہوا ہے. ادروائز ساری جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا. اور وہ صرف ہوا تھا ایک مخصوص پیپر میں ہوا تھا. اس کو میں نام ویسے بھی. پریس فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جو صحافیوں کے حقوق اور ان کے حقوق کے تحفظ کرنا چاہتی ہے. جی. کیا یہ تنظیمیں کام کرتی ہیں؟ بالکل کام کر رہی ہیں. پریس فاؤنڈیشن بالخصوص صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. پھر جہاں میں بیسیکلی اسلام آباد بیسڈ صحافی ہوں, اسلام آباد کے اندر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے, جس کے ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں, افضل بٹ صاحب اس کے پریزیڈنٹ بنے ہیں. وہ بھی صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. پھر RUJ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہے, وہ صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. اگر یہ تنظیمیں صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا مقصد ہے ان کا, تو پھر یہ مقصد ایک ضلع تک محدود کیوں ہے؟ کس حد تک؟ ایک ضلع تک تو محدود نہیں ہے. میں مظفر آباد کی بات کر رہا ہوں. مظفر آباد کے اندر سینٹرل 2-3 تنظیمیں ہیں. سینٹرل یونین آف جرنلسٹ ہے. اس کے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد کے جو صحافی ہیں نہ اس کے ممبر ہیں, نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. بالکل جی نہیں. راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو راجپوت جاب کرنے والے لوگ ہیں, ان کا سینٹرل یونین آف جرنلسٹ یا یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر صحافت ہو یا پاکستان کے اندر ہو یا دنیا میں کہیں بھی, پاکستان کے اندر ریاست کا چوتھا ستون ہے صحافت. جی. اس کی کوئی حدود اور قیود اور تعلیمی قابلیت کیوں سیٹ نہیں کی گئی؟ میرے تعلیمی قابلیت, پریس فاؤنڈیشن نے تو تعلیمی قابلیت سیٹ کی ہوئی ہے. ابھی ریسنٹلی پچھلے 2 سال پہلے جو نئے ممبرشپ بنے ہیں تو وہ ایگزام دے کے بنے ہیں. جی ہاں, پورا ایگزام دے کے تعلیمی قابلیت گریجویشن ہے, اس کے وہ ایگزام دے کے وہ ممبر پریس فاؤنڈیشن بنے. صحافیوں کا بھی کوئی امتحان لے سکتا ہے؟ جی ہاں, ہم نے لیے امتحان. سارے پاس ہو گئے؟ بھلے اس میں سے بیشتر لوگ رہ گئے اور کچھ لوگ پاس ہوئے. جو پاس ہوئے وہ پریس فاؤنڈیشن کے ابھی ممبر ہیں. آزاد کشمیر کے اندر صحافیوں کو تنخواہ کیوں نہیں ملتی؟ آزاد کشمیر کے اندر صحافیوں کو تنخواہ ملتی بھی ہے. ہمارا پیپر جو ہے
مظفر آباد کے اندر ہم لاکھ روپے اپنے بیرو آفس پہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں. 3 صحافی ہیں, ایک فوٹوگرافر ہے, ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے, ایک کے پی این ہے, ان کو اور پلس دفتر کا کرایہ اور نیٹ کا جو پیسے, ہم 1,10,000 روپیہ روزنامہ اوصاف مظفر آباد بیرو کو دیتا ہے. اسی طرح میرپور کے اندر روزنامہ اوصاف 1 لاکھ روپے دیتے ہیں. ایک میرپور کے اندر کم دیتے ہیں, لیکن مظفر آباد کے اندر 1,10,000 روپیہ ہم اپنے بیرو آفس پہ خرچ کرتے کوٹلی میں ہیں. بھی دیتے ہیں. کوٹلی آئی تھنک میں نہیں دیتے. آزاد کشمیر کے 90% صحافی بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں, وہ مظلوم ہے. میں نہیں سمجھا کہ کیوں کر رہے ہیں. پھر اس کی ریزن ہے. مجھے کوئی کہے کہ بغیر تنخواہ کے اپنا وقت دو, اپنی میں کیوں دوں گا؟ مجھے نہیں دینا چاہیے. مجھے قطعاً بغیر تنخواہ کے اپنا وقت نہیں دینا چاہیے, کیونکہ میرا ذریعہ روزگار یہ ہے, میرے بچوں کا رزق یہ ہے. تو جب میں بغیر تنخواہ کے کام, میں مجھے کیوں کروں گا بغیر تنخواہ کے کام؟ جو کر رہے ہیں تو میں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. ڈی جی انفارمیشن راجہ اظہر اقبال صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان صحافیوں کو کہا کہ جو ادارے آپ کو تنخواہ نہیں دیتے, ہمیں ان رائٹنگ لکھ کے دیں تو ہم آپ کو اداروں سے تنخواہ دلوائیں گے. اس کے برعکس صحافیوں نے یہ کیا کہ اپنے ہی ادارے کو لکھ کے دے دیا کہ یہ ہمیں تنخواہ دیتے ہیں. آخر اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے کہ پھر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آئے, مجھے نہیں اس بات کا معلوم, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ اظہر اقبال باتوں ڈی جی انفارمیشن صحافیوں کے ساتھ ان کا بہت اچھا لیزان ہے, اور وہ بذات خود ایک بہت نفیس انسان ہے, اور ہی از ڈوئنگ ویل. ہم صحافیوں سے مارکیٹنگ ایکسپرٹ کا کام کیوں لیتے ہیں کہ جو زیادہ بزنس لے کے آئے گا وہ ہمارے ساتھ رہے گا, جو بزنس نہیں دے گا وہ فارغ ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ساری جگہوں پہ بزنس نہیں ہے. اور دوسرا, بزنس سے صحافی کا اپنا ذاتی فائدہ ہے. 25 سے 30% صحافی کو جو بزنس دیتا ہے صحافی, وہ 25 سے 30% کمیشن لیتا ہے. 1 لاکھ روپے کا اگر کوئی صحافی بزنس دے گا, اس کو 25,000 ملے گا. وہ 25,000 لے گا. تو یہ جب ہمارے ہاں سے کوئی نمائندہ بنتا ہے تو اس کو بطور سیکیورٹی پیسے خود کیوں ادارے کو میں دینے نہیں پڑتے ہیں؟ سمجھتا پیسے کسی نے دیے ہوں. میرے اپنے ادارے میں چونکہ بیشتر آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر بیس ظاہر میں جس پیپر کا میں انچارج ہوں, وہ آزاد کشمیر کا سب سے لیڈنگ پیپر ہے. روزنامہ اوصاف آزاد کشمیر میں سب سے لیڈنگ پیپر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کبھی کسی نمائندے سے سیکورٹی لی ہو. آزاد کشمیر دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پہ صحافیوں کو پیسے تنخواہ نہیں دی جاتی, بلکہ الٹا ان کو کہا جاتا ہے ہمیں اشتہار لا کے دو. یہ الیکشن کی حد تک ہوتا ہے. الیکشن میں جب آپ یہ دیکھو کہ ایک مولوی ہے, وہ جب رمضان آئے گا تو وہ تراویح پڑھائے گا, تو اس کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو میرے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ میرے بچوں کی اپنا جوتے کپڑوں کا کچھ کریں. اسی طرح جو صحافی ہے 5 سال آپ بغیر کسی پیسے لیے, بغیر کسی کو بلیک میل کیے جس کی خبریں لگاتے ہیں, تو 5 سال کے بعد کوئی آدمی الیکشن میں جا رہا ہے تو اس سے کیوں نہ کوئی ادارہ کو چیئرٹی تو نہیں ہوتا, کیوں نہ صحافی کو چیئرٹی کے لیے کام تو نہیں کر رہا ہوتا, وہ کیوں نہ اسے جو پولیٹیشین اپنے الیکشن میں 5 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے, تو کیا فرق پڑ جاتا ہے کہ وہ 5 لاکھ روپیہ کسی ادارے کو اگر کسی صحافی کو کے ذریعے سے ادارے کو اکوموڈیٹ کرے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہتے ہیں کہ صحافت اور سیاست کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے, یہ درست ہے؟ بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ صحافی بعض اوقات حکومتوں کے اہلکار بن کے حکومتیں بدلنے میں کردار بھی ادا کرتے ہیں. بہت کم تعداد ہے, بہت کم تعداد ہے. میں نہیں سمجھتا کہ صحافی حکومت تبدیل کر سکتے ہیں. ہاں, اس کے لیے کردار 5-4% ادا کر سکتے ہیں, لیکن صحافی حکومت تبدیل نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ ایک بات یہ یاد رکھیں, جو سیاسی کارکن یا صحافی شرارت نہیں نہ کر سکتا, اس کو یہ دونوں کام نہیں کرنے چاہیے. جو سیاسی کارکن یا صحافی شرارت نہیں کر سکتا, اس کو یہ دونوں کام نہیں کرنے چاہیے. نہیں کرنے چاہیے. آپ نے اسلام آباد میں کشمیری صحافیوں کو متعارف کروایا اور خود بھی اسلام آباد میں 20 سالوں سے. جی. اسلام آباد میں کام کرنے والا صحافی اور آزاد کشمیر میں کام کرنے والے صحافی میں کیا فرق ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی فرق ہے. ایکول رائٹس؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے. ایکول رائٹ ہے, ایکول رائٹس ہیں. ایون میں پریس فاؤنڈیشن کا بانی رکن ہوں, تو ہمارے راولپنڈی اسلام آباد سے تقریباً 55 افراد جو ہیں وہ پریس فاؤنڈیشن کے ممبر ہیں. گو کہ صحافیوں کی تعداد 250 سے زائد ہے. اس کے لیے ایک فورم ہم نے بنایا ہوا ہے, کشمیر جرنلسٹ فورم, جس کا میں سیکرٹری جنرل 2 مرتبہ میں سیکرٹری جنرل رہا ہوں اس کا. تو میں ایکول رائٹس ہیں سب کے. ہم اکثر اخبارات میں خبر پڑھتے ہیں کہ آئی جی آزاد کشمیر, ڈی آئی جی, ایس ایس پی, ایس پی اور ڈی ایس پی کی ہدایت پر فلاں ایس ایچ او نے چھاپہ مارا, شراب پکڑی اور ملزم گرفتار کر لیے. کیا یہ خبریں لگاتے ہوئے کبھی آپ نے سوچا کہ
ایک SHO بھی آزاد نہیں ہے ہمارے ہاں جب تک میں اس کو اوپر کبھی سے ہدایت نہ آئے. کبھی میری ایڈیٹنگ کی ہوئی خبر میں ہدایت کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اگر آپ اس خبر میں انٹرو یہ دکھا دو کہ فلاں کی ہدایت پہ میں جو متعلقہ آفیسر جس جگہ ریڈ کرے گا جو ایکٹیویٹی کرے گا میں اسی کو پریفر کرتا ہوں. ہدایت میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے نزدیک چاپلوسی کے زمرے میں 100% چاپلوسی کے زمرے میں آتی ہے. ایک صحافی اگر کسی پولیس آفیسر کے ساتھ سیلفی لے اس کو DP پہ لگاتے تو میں نہیں سمجھتا کسی صحافی کو کسی پولیس آفیسر کے ساتھ جو ہے نا وہ DP لگانی چاہیے. ہاں کسی پروگرام میں اگر آپ کا ذاتی تعلق کسی پولیس آفیسر کے ساتھ ہے, ذاتی تعلق ایون آپ کا PN کے ساتھ ہے, اس کے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جہاں آپ کمفرٹیبل ہو. ہاں یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرا فلاں پولیس آفیسر کے ساتھ کوئی تعلق ہے, یہ فیک پرسنالٹیز کا کام ہے. بشارت عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں بریک کے بعد ہم ان سے بات کریں گے آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. J7 گلوبل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 2 کلومیٹر, موٹر وے M1 اور M2 سے 500 میٹر کے فاصلے پر, جبکہ 0 پوائنٹ اسلام آباد سے 15 منٹ کی مسافت پر پہلا کثیر منزلہ ہوٹل, جہاں آپ کو ملے منافع بخش سرمایہ کاری کا بہترین موقع. صرف 25% ڈاؤن پیمنٹ اور 14 آسان اقساط پر فلی فرنشڈ 5 اسٹار ہوٹل کے مالک بنے. سرمایہ کاری اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بشارت عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب, آزاد کشمیر میں یہ کیوں اچانک سے حکومتیں بدل جاتی ہیں, ود ان دا پارٹی تبدیلی آ جاتی ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ اب معیار یہ رہ گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ کسی بھی منصب پہ بیٹھ سکتا ہے؟ اصل میں آپ یہ دیکھیں, میں کم از کم پچھلی 7-8-9 حکومتوں کو میں ڈیپلی ان پکچر ہوں. ان میں سے 4 نو کانفیڈنس آئی ہیں, بشمول یہ جو موجودہ اس سے میں بہت ساری چیزوں سے میں ان پکچر ہوں. بیسیکلی آج تک جو ہماری لیڈرشپ ہے, بالخصوص 2000 کے بعد جو لیڈرشپ ہے, اس لیڈرشپ نے اپنی غربت دور کرنے کے لیے حکومت میں آئے ہیں. سب سے پہلے ہماری لیڈرشپ آج تو آزاد کشمیر میں رہنما کوئی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں لوگ سیاست میں اور حکومتوں میں اپنی غربت دور کرنے کے لیے آئے. 100% یہ آپ نے سمجھا ہے اب تک؟ میں آج تک یہ سمجھا ہوں, میں بیشتر حکمرانوں کو قریب سے جانتا ہوں, انہوں نے رہنمائی نہیں کی. لیڈر آزاد کشمیر کے اندر بہت سارے لیڈر موجود ہیں, گروہوں کے لیڈر ہیں, رہنما کوئی نہیں ہے ہمارا. آج کے دور میں رہنما کوئی نہیں. آج نہ سردار عبدالقیوم خان صاحب ہیں, نہ غازی ملت ابراہیم صاحب ہیں, نہ KH خورشید محروم ہیں. جو اس کے بعد کی جو لیڈرشپ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈرشپ رہنمائی, میں ان کو رہنما کے طور پہ نہیں کہہ سکتا. اس وقت آزاد کشمیر میں کوئی ایسا زندہ میں سے نہیں ہے جس کو رہنما کہہ سکیں؟ کوئی ایسا آدمی موجودہ لیڈرشپ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو میں رہنما کہہ سکوں کہ وہ قوم کی رہنمائی کر رہا ہے, عوام کی رہنمائی کر رہا ہے. یہ ہجوم ہے پھر 100% ہجوم ہے. آپ کسی ایک سیاستدان سے متاثر ہوئے ہوں جو اس وقت زندہ ہیں؟ متاثر کچھ چیزوں سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے زیادہ چیزیں جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض پرسنالٹیز ایسی ہیں ان کی 99% چیزیں جو ہے نا وہ رانگ, ان سے آپ متاثر نہیں ہوں گے. صرف ایک چیز سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں, اور متاثر ہو ان کی باقی 99 جو چیزیں ہیں وہ آپ ڈیلیٹ کر لیتے ہو, صرف ایک جو پلس پوائنٹ ہے اس پہ آپ کرتے ہو. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو رہنمائی کرنے والا, قوم کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو, جو مجھے رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو, جس سے میں اپنے ویو آف وزڈم میں اضافے کا سبب کچھ چیزیں نہ بنیں, جس سے گفتگو کر کے میرے ویو آف وزڈم میں اضافہ نہ ہو. آپ یہ توقع رکھتے ہیں سیاستدانوں سے؟ 100% یہ توقع رکھتا ہوں. جب آپ رہنمائی کرتے ہو کہ آپ آزاد کشمیر کے اندر 41 لاکھ سم فگر آبادی ہے, اور اس کے لیے آپ یہ دیکھو ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں 30 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات. آزاد کشمیر کے اندر 30 سال سے طلبہ یونین پہ پابندی, بلدیاتی انتخابات نہ کروا کے رہنما کیسے ملے آپ کو؟ میں وہی کیسے رہنما؟ آپ نے لیڈرشپ کو بریک کیا ہے, قتل کیا ہے سیاسی کارکنوں کا. آپ نے سیاسی 30 سال سے بلدیاتی انتخابات روک کر طلبہ یونین پہ پابندی لگا کر ہماری لیڈرشپ میں اس میں تمام لوگ شامل ہیں, انہوں نے سیاسی کارکن کا قتل کیا ہے.
نئے سیاسی کارکن پیدا کرنے کے بجائے انہوں نے مخصوص مفاداتی ٹولہ جس سے وہ جو ان کے فرنٹ مین ان کو انہوں نے پالا پوسا ہے. تھوڑا جنرل نالج کے سوالات آپ سے پوچھ لوں، چونکہ صحافی اپنی آنکھوں سے بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ چیزیں، کتنا بجٹ ہے آزاد کشمیر کا؟ آزاد کشمیر کا اس وقت کا جو موجودہ بجٹ ہے وہ 1 خرب 62 ارب بجٹ ابھی پیش کیا گیا ہے، جو نیا بجٹ منظور ہوا ہے. یہ ہر سال ملتا ہے؟ یہ اس سے پہلے کم بجٹ تھا، ہر سال ملتا ہے. تو 5 سالوں میں کتنے خرب اور کتنے ارب ہوا؟ 5 سالوں میں آپ 7 خرب کے قریب. 7 خرب کے قریب. تو یہ بجٹ تو پھر صحیح طریقے سے اگر لگے ترقیاتی بجٹ، پینشن، مراحات، تنخواہیں نکال کے، تو میرے غریب کو جو 41 لاکھ ملک میں ہے جس میں سے 10 لاکھ باہر ہیں، 1600 روپے وظیفہ ملنا چاہیے نا ہر غریب کو. بات سنیں، آپ کا ترقیت جو آزاد کشمیر کے اندر 2 محکمے ہیں، PPH فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ اور دوسرا تعمیرات عامہ، ان کا سالانہ بجٹ ہے 25 ارب روپیہ. 25 ارب روپیہ ہے عمارات بنانے کے لیے، فزیکل پلاننگ کا، محکمہ فزیکل پلاننگ کا، اور 12.5 ارب ہے فزیکل پلاننگ کا عمارات بنانے کے لیے، اور 12.5 ارب روپیہ ہے سڑکیں بنانے کے لیے. لیکن آج تک، اس وقت تک جو میں بات کر رہا ہوں، اس وقت تک ہر جو بھی وزیر تعمیرات عامہ بنا ہے یا فزیکل پلاننگ کا وزیر بنا ہے، اس نے اس کا صرف لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لے. اس نے اپنی کوٹھیوں میں ماربل لگایا ہے. اس نے اپنی کوٹھی بنائی، بیریا ٹاؤن میں اپنی کوٹھیاں بنائی. اس نے جو اس محکمے کا سیکٹری ہے، جو اس محکمے، ان دونوں محکموں کے جو سیکٹریز ہیں، جو چیف انجینئر ہیں، جو ایس سیز ہیں، جو ایکسینز ہیں، جو ایس ڈی او ہیں، جو اوورسیز ہیں، صرف ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بجٹ کہاں لگا ہے. ان کے پاس کینیڈین نیشنلٹیز ہیں اور بے شمار لوگوں کے ساتھ UK اور کینیڈین نیشنلٹیز ہے. آزاد کشمیر دنیا کا وہ بدقسمت خطہ ہے کہ جہاں پہ کینیڈین نیشنل سروس میں، UK نیشنل سروس میں، اپنا یورپین نیشنل سروس میں، امریکن نیشنل سروس میں، جنہوں نے ہمارے لاء کے تحت یہ سروس میں ہو ہی نہیں سکتے. نہیں ہو سکتے. میں نے ایسے پولیس افسران دیکھے جن کی 20 سالوں سے نیشنلٹی ہے UK کی. ایگزیکٹلی. وہ یعنی کہ اس عہدے پہ رہ ہی نہیں سکتے. میں نے ایسے ایکسین دیکھے ہیں جن کے پاس کینیڈین نیشنلٹی ہے. سیکٹریز ہیں ہمارے 5 سے 7 سیکٹریز ایسے ہیں کہ جو ان میں سے 3 کینیڈین نیشنل ہیں، 2 کینیڈین نیشنل ہیں، 2 کینیڈین نیشنل ہیں، 3 UK نیشنل ہیں، 1 امریکن نیشنل ہے. پھر کبھی آپ سے پوچھوں گا یہ سیکٹریز کے نام کیا ہیں. کیا ہمارے ان سیاستدانوں کو اور ہماری اس بیورو کرنسی کو پوچھنے والا ہے کشمیر میں؟ مجھے 15 سال ہو گئے ہیں لڑتے ہوئے، اس کرپشن کے خلاف لڑتے ہوئے مجھے 15 سال ہو گئے ہیں. میری سوشل میڈیا کی پروفائل آپ دے سکتے ہو، میری ایک خبر آپ دے سکتے ہو. میں 15 سال، میں ناراضگیاں لینے والا آدمی ہوں. آپ کو کسی نے مارا نہیں؟ میں نے ناراضگیاں ہی لی ہیں. میں نے دھمکیاں بہت ملی ہیں، بہت دھمکیاں ملی ہوں گی، لیکن چونکہ میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں. میں وہ بیسیکلی دیانتدار آدمی ایک بچے کی مانند ہوتا ہے. دیانتدار آدمی ایک بچے کی مانند ہوتا ہے، تو بچے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. میں 15 سال ہو گئے ہیں اس سسٹم کے خلاف لڑتے ہوئے، اس کرپشن کے خلاف لڑتے ہوئے. میں نے بے شمار میرے دوست بابا جو پولیٹیکل ورکر ہیں، جو سابق وزیر ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. ٹاپ بیوروکریسی ہے، آپ کے 19 سیکٹری ہیں. آپ یہ دیکھو، آپ کی آبادی ضلع راولپنڈی سے کم ہے، بجٹ اس کے برابر ہے. بجٹ اس کے برابر ہے. آپ یہ دیکھو، ایک کمشنر، 3 ڈپٹی کمشنر، 1 DIG، 3 SPs راولپنڈی ڈویژن کا نظام چلاتے ہیں، جس کی آبادی 1 کروڑ 12 لاکھ ہے. تو ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے، ہمارے پاس صدر، جناب IG سنیں نا، آپ کے پاس وزیر اعظم بھی ہے، صدر بھی ہے، IG بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، ہائی کورٹ بھی ہے. آپ کے پاس 9 DIGs ہیں، ریاست کا پورا ڈھانچہ ہے. آپ کے پاس 16 SP ہیں، آپ کے پاس 38 DSPs ہیں، آپ کے پاس 19 سیکٹری ہیں، آپ کے پاس 9 DGs ہیں، آپ کے پاس اپنا 10 SCs ہیں، آپ کے پاس 4 چیف انجینئر ہیں، آپ کے پاس SDO کی تعداد ہی کوئی نہیں، آپ کے پاس اوورسیئرز کی تعداد ہی کوئی نہیں. آپ کا آزاد کشمیر دنیا کی وہ واحد ریاست ہے، وہ خطہ جنت زیر. آپ نے سنا ہوگا نا کہ خطہ جنت زیر ہے. وہ خطہ جنت صرف 1,41,000 لوگوں کے لیے ہے. 1,41,000
سرکاری ملازمین کے لیے وہ خطہ جنت ہمارے زیر ہے۔ آزاد کشمیر کی 41 لاکھ کی آبادی میں سے 1,40,000 ملازمین ہیں۔ 1,40,000 ملازمین ہیں، اور یہ پوری دنیا کا وہ نایاب خطہ ہے جہاں پہ 6% ملازمین ہیں۔ ادروائز پورے پاکستان کو آپ دیکھیں، یہاں یو کے آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں، 3% ملازمین 3% ملازم ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، 3% ملازم ہیں۔ پھر سیکنڈ یہ کہ آپ کا 84 ارب اب آنے والے یہ جو آؤٹ گوئنگ بجٹ ہے 2022 اور 23 کا، اس کا 96 ارب روپیہ جو ہے وہ تنخواہوں اور مراد کی مد میں جائے گا۔ 96 ایک ارب 62 ارب کا جو بجٹ ہے، اس بجٹ میں سے 96 ارب روپیہ جو ہے وہ تنخواہوں TADA اور مراد کی مد میں جائے گا۔ وہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں آپ کو 25 ارب روپیہ 25 ارب خرچ کرنے کے لیے آپ کو 1 ارب خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، میں پہلی بار یہ معلومات سن رہا ہوں جی ہاں۔ کہ 1 ارب اور کچھ ارب جو ہیں آپ نے بتایا، اس میں سے نصف رقم جو ہے نصف نہیں، نصف سے زائد 75% آپ کے بجٹ کا 75% حصہ تنخواہوں و مراد کی مد میں جاتا ہے، TADA کی مد میں جاتا ہے۔ میں ایسے کئی بیوروکریٹس کو جانتا ہوں جو مظفر آباد سے اسلام آباد اپنے گھر آتے ہیں تو وہ پانی کی 30 روپے کی جو چھوٹی بوتل ہے وہ بھی سرکاری خزانے سے لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کشمیر روز میں رہیں پھر بھی سفر ڈال دیں، ڈیفینیٹلی سفر ڈالیں گے۔ تو آپ 15 سال کی اسٹرگل میں جو جدوجہد کرتے رہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، آپ نے مایوس ہو کے گناہ نہیں کیا کہ چھوڑ دو؟ میں مایوس ہونے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا کہ ہر عروج کے بعد زوال ضرور ہے، کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا کہ جو اس نظام کو ایک ہی مرتبہ درست کر کے چلا جائے گا۔ 41 لاکھ آبادی کے کتنے ضلع ہیں آزاد کشمیر کے؟ 10 ضلع ہیں، کتنی تحصیلیں ہیں؟ 38 تحصیلیں ہیں، 32 تحصیلیں ہیں۔ اب 32 کے بعد اب دو تحصیلیں اور 34 تحصیلیں ہیں۔ یہ جو بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے تھے، یہ کون نہیں ہونے دے رہا تھا؟ ظاہر سیاستدان نہیں ہونے دے رہے تھے۔ آپ یہ دیکھو، سیاستدانوں نے ہمارے جو اب سیاست رہ گئی ہے ممبر اسمبلی کی، باہر جتنا آدمی تگڑا ہو جو کچھ ہے وہ کچھ میٹر نہیں کرتا، سیاسی کارکن کچھ میٹر نہیں کرتا۔ اب جو آزاد کشمیر کی جو پولیٹکس ہے وہ گھوم گھام کے 53 آدمیوں کے درمیان گھومتی ہے۔ ممبر اسمبلی ہے جو ممبر اسمبلی ہے وہ میٹرک فیل ہے یا میٹرک پاس ہے، کرپٹ ہے یا دیانتدار ہے، وہی سب کچھ مالک ہے۔ انہوں نے آگے بیسیکلی آزاد کشمیر کی جو مالیاتی معاملات، سیاسی معاملات، انتظامی معاملات 58 لوگوں کے گرد گھومتے ہیں۔ 41 لاکھ آبادی کے جو مالک وارث ہیں، ان کی قسمت کے جو مالک وارث ہیں وہ ہیں صرف 58 لوگ۔ تو آزاد کشمیر کے اندر کوئی احتساب کا نظام ہے؟ احتساب کا نظام ہے، 2001 میں احتساب کا نظام قائم ہوا تھا، لیکن وہ آج تک عضو معطل بنا ہوا ہے۔ ایک بندے کا بھی احتساب نہیں کر سکے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آج تک آزاد کشمیر کے اندر کسی کا احتساب ہوا ہو۔ ہاں، گرفتاریاں پٹواریوں کی ہوئی ہوں گی، کلرکوں کی ہوں گی، کروڑوں والوں کی نہیں ہوئی۔ آپ یہ دیکھو فرانس کا آڈٹ کیا ہے، میری ایک بندے کی تنخواہ ہے، ایک بندے کے سورس آف انکم ہے 5 لاکھ روپیہ، اس کے اخراجات ہیں 10 لاکھ روپیہ۔ تو یہ بہت آسان ترین آڈٹ ہے کہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ اوپر والے 5 لاکھ روپے آپ کہاں سے لاتے ہو؟ اور 1 لاکھ روپے تنخواہ والے ایکسین کی جو کوٹھی ہے وہ 7 کروڑ کی کیسے بنی؟ 7 کروڑ کی اس کیسے ایکسین نے کینیڈا میں 32 کروڑ کیش پیسے دے کے نیشنلٹی کیسے لے لی؟ یس اسی طرح ہے۔ تو آپ ڈپریشن میں نہیں چلے گئے؟ ظاہر ہے میں ڈپریشن میں جاتا ہوں، لیکن میں لڑنے والے لوگوں میں سے ہوں۔ بھلے میں اپنے آپ اس لیے کہ میرا کام ہے، میں نے قلم کی حرمت کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، میرا کام ہے، میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں۔ کبھی لکھتے ہوئے پیسے آفر نہیں ہوئے؟ میرے خیال میں اللہ کسی کو اتنی توفیق نہ دے کہ مجھے پیسے آفر کرے، ایسی توفیق کبھی کسی کو اللہ پاک نے نہیں دی۔ تو آپ یہی میں نے کبھی بلیک میل کسی کو نہیں کیا، ایوری ون نوز ویل۔ مطلب میں بہت سارا لکھا ہے، میں نے، سارے لوگ مجھے آزاد کشمیر کی ٹاپ ٹو باٹم لیڈرشپ مجھے جانتی ہے، کبھی میں نے کسی سے پیسے نہیں لیے، کبھی کسی کو میں نے بلیک میل نہیں کیا، کبھی کسی کی خبر لگانے کے میں نے پیسے نہیں لیے، کبھی کسی خبر روکنے کے میں نے پیسے نہیں لیے۔ آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق بنو عباس قبیلے سے ہے؟ میں بنو عباس سے ہو یا کسی سے بھی ہو، میرے پاس کوئی اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، نہ میرے پیچھے کوئی بڑی برادری ہے، نہ میرے پیچھے کوئی بڑا پولیٹیشین ہے، نہ میرے پیچھے کوئی بڑا بزنس مین ہے کہ جو میری صافت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو میرے پاس صرف ایک ہی ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے ڈیفرنٹ ثابت کروں، اور میں نے کیا ہے، اپنی سفید پوشی میں کیا ہے، اور میں یہ قسم اٹھا کے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں آن دی ریکارڈ، میرے 3 بیٹے ہیں، میں 5 لوگوں اپنے سمیت 5 لوگوں کی روزی روٹی کا میں وارث ہوں۔
میں کبھی دانستہ طور پر حرام کا لقمہ اپنے بچوں کے لیے لے کے نہیں گیا. اپنی نہیں کہتا، بے شمار لوگوں کے ساتھ میں نے کھانا کھایا ہوگا، ان کے سورس آف انکم ٹریول کیا ہوگا. اپنے اوپر رات کو سونے سے پہلے روزانہ فخر کرنا چاہیے اگر آپ نے اتنے گند میں سے کچھ غلط نہیں کیا. لیکن جب دیکھتا ہوں نا کرپٹ لوگوں کو، جب دیکھتا ہوں ان کی اولادوں کو پنپتے ہوئے دیکھتا ہوں، ان کی لگژری جب لائف کو دیکھتا ہوں تو ضرور انویسٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ایسی ضرور ہے جو مجھے تقویت دیتی ہے کہ پاک پروردگار کہتا ہے تو میرے دیے پہ راضی ہو گیا تو میں تیرے کم عمل پہ راضی ہو گیا. اگر تو نے مخالفت کی اس کی تو میں تم سے وہ بھی چھین لوں گا جو میں چاہتا ہوں. تو میرے کسی بھی انسان کے لیے اس سے خوبصورت ڈیل پاک پروردگار کے ساتھ اور نہیں ہوتی کہ آپ اس کے دیے پہ راضی رہو اور وہ آپ کا چھوٹا سا عمل قبول کر لے، کلمہ آپ کا قبول کر لے، آیت الکرسی آپ کی قبول کر لے، درود پاک آپ کا قبول کر لے، آپ کی چھوٹی سی جو 2 سجدے آپ کے قبول کر لے. تب ہی سجدے قبول ہوں گے نا جب آپ حلال کا لقمہ اندر ڈالیں گے. صحیح. تو پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا تو ان بیوروکریسی کو اور ان سیاستدانوں کو اللہ پوچھے گا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کب پوچھے گا. میرے سامنے نہیں پوچھ رہا. یہ سب سے بڑی دکھ دہ تکلیف یہ ہے. آپ کو تقویت آپ کے مشن کو، آپ کی ایکٹیویٹی کو تقویت کہاں سے پہنچتی ہے؟ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ آدمی کو ایسا ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ ناجائز بیماریوں میں مبتلا ہیں، ایسا ضرور ہے ان کی اولادیں بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں، ایسا ضرور میں نے دیکھا ہے. ان خود بندوں کو بھی دیکھا ہے جو ایوری ٹائم منرل واٹر پیتے ہیں، بہت کیئر کرتے ہیں، لیکن وہ کسی ایسی ناجائز بیماری میں مبتلا ہے. سیاستدانوں کے احساسے جمع کروائے جاتے ہیں الیکشن لڑنے سے قبل. ہاں، ایسا گوشوارے جمع کرائے جاتے ہیں. جی ہاں. تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی اخبار نے ان کے احساسوں کے اوپر الیکشن سے قبل پورا پیج چھاپا ہو؟ میرے خیال میں نہیں چھاپا، لیکن احساسے ضرور چھاپے جاتے ہیں. گوشوارے ضرور چھاپے جاتے ہیں، اور کہ فلاں آدمی نے اتنے گوشوارے جمع کرائے، فلاں آدمی نے اتنے گوشوارے جمع کرائے، اس کے سورس آف انکم یہ ہیں اور اس کے موجودہ جو احساس ہے وہ یہ ہیں. ایسا ہوتا ہے. کسی دور میں عباسی صاحب تحقیقی صحافت ہوا کرتی تھی. جی. اخبار کے اندر خبریت ہوتی تھی. جی. آج بھلے سوشل میڈیا آ گیا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اخبارات کے سر منہ پاؤں بیانات سے صرف کیوں بھرے ہوتے ہیں؟ تحقیقی خبریت مر گئی. اصل میں تحقیقی خبریت بھی ہے، بہت کم حد تک ہے. تحقیقی خبریت بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت حد کم ہو گئی ہے. بیانات یہ ہیں کہ جب ظاہر ہے کوئی بولے گا تو اسی کا وہ بیان ہوتا ہے، وہ آپ کی بات نہیں ہوتی. وہ اگر کسی کو جو کہے گا وہ آپ کو چھاپنا ہوگا، چونکہ وہ اس کا بیان ہے، وہ اس کے منہ کی بات ہے، وہ اخبار کے منہ کی بات نہیں ہے، وہ اخبار کے کسی رپورٹر کے قلم کی بات نہیں ہے، وہ اس کا بیان ہے. 50 لاکھ لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے، سیاستدان بننے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے اور حکومت میں آنے کے لیے تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ میٹرک. ایسا کیوں ہے؟ کوئی پتہ نہیں. اب میٹرک کی شرط بھی ختم ہو گئی تھی. میٹرک کی شک بھی ختم ہو گئی. میٹرک کی یہ جو الیکشن ہے، یہ موجودہ جو الیکشن ہوا ہے 2021 کا الیکشن ہے، اس میں میٹرک کی شرط بھی ختم ہو گئی تھی. بطور صحافی پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں واقعی بلدیاتی انتخابات ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں گے، اس بار ہوں گے. یہ ایک بہتری کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے. سیاسی کارکنوں کو ایک بہترین موقع ہے، جو سیاسی کارکن ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے اپنے آپ کو کسی نہ کسی جگہ میٹر کرنے کا. لیکن ہمارے لوگوں کا بھی ایک المیہ ہو گیا ہے کہ وہ بھی اب یہ دیکھیں گے کہ کتنا سچا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا دیانتدار ہے، کتنا مالدار ہے، لیکن کتنا مالدار ہے. وہاں جا کے چیزیں کچھ جو ہے نا وہ آپ کو رک جاتی ہیں وہاں پہ. آخری چند سوالات پوچھوں گا. بطور کشمیری صحافی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کشمیر کی جو حیثیت ہے موجودہ وہ بدل جائے گی مستقبل قریب میں؟ مجھے لگتا ہے بدل جائے گی. آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے سیاستدان بھی چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو، اس کو چھٹا صوبہ بنایا جائے. ہمارے آزاد کشمیر کے بیشتر پولیٹیشینز کی بھی یہ خواہش ہے، اور بیسیکلی جو اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں یا اقتدار میں جو لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چھٹا صوبہ بنے. اس کا مطلب کہ آپ گلگت بلتستان کو بھی صوبہ مان رہے ہیں؟ میں تو ظاہر بن چکا ہے وہ، اس کو میرے نہ ماننے سے یا آپ کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو سردار عبدل کے وہاں کے لوگوں نے وہاں کے لوگ مان چکے ہیں نا.
गलगित जीबी के लोग मान चुके हैं। वो इसलिए माने कि हमने ज्यादती की उनके साथ। मैं नहीं समझता ज्यादती की, लेकिन हमारे लोगों पे तो कुछ कदगने थी ना, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो उनके साथ भरपूर हज़ारी यकजहती नहीं कर सके। तो ये यही वजह थी कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो इससे कबल वज़ीर आज़म थे जी, सुनने में आया कि उनसे यही काम करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा मैं ये गुनाह नहीं करना चाहता। मैं नहीं समझता ये बात, मैं नहीं समझता कि इस वजह से वो गए हैं। मैं नहीं समझता कि इस बात से उन्होंने इनकार कर सकते हैं। वो चूँकि इनकार कर सकते हैं, वो कि एकदम कंट्रोल लाइन के करीब के हल्के से थे, लेकिन ये बेस नहीं है, उनके जाने का ये बेस नहीं है। वो उनकी पार्टी का मामला था। जी, बतौर कश्मीरी सहाफ़ी आपका ज़ाती नज़रिया क्या है? बतौर कश्मीरी कश्मीर का क्या होना चाहिए? एक बात याद रखो, बीइंग कश्मीरी तो दुनिया का हर आदमी कहेगा, जो अपनी खित्ते के लिए हर बंदा कहेगा कि हमें खुद मुख्तार होना चाहिए। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जब आप आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें हर तरफ से पाकिस्तानी की तरफ देखना पड़ता है, चूँकि हमारे बेशतर लोग जो पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, पाकिस्तान चूँकि हमेशा हमारी वकालत करता रहा है, हमारे मफादात पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। अब ज़ाहिर मुंसलिक हैं, 100% पाकिस्तान के साथ मुंसलिक, अब ज़ाहिर मुंसलिक हैं, 100% पाकिस्तान के साथ मुंसलिक। आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। हमारे पॉलिटिशियन, ये तो हमारे पॉलिटिशियन की कमज़ोरी है। ये तो जनरल मुशर्रफ साहब ने मुझे बंगश जीएम थे, वापडा के जीएम थे, उन्होंने 4 टॉप ब्यूरोक्रेट्स की मौजूदगी में उन्होंने कहा था, ये आप द रिकॉर्ड है, लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड आपके यहाँ कह रहा, उन्होंने कहा जब मंगला ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कितनी मेगावाट बिजली जो है ना, उन्होंने कहा जी कि मैं और शकील दुरानी साहब, चेयरमैन वापडा शकील दुरानी साहब थे, वो जीएम थे। तो जनरल मुशर्रफ साहब से जब वो सदर पाकिस्तान थे तो उनसे मिले, तो उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर के लोग, उन्होंने कहा, हमने कहा जी 300 मेगावाट। उन्होंने कहा ये 25 साल के लिए हम उनको दे सकते हैं, फ्री दे सकते हैं। मंगला जब ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ, हमारे पॉलिटिशियन, जब इनकी मीटिंग होती है तो हमारे पॉलिटिशियन ने कोई और बात नहीं की, हमारे पॉलिटिशियन ने ये बात की कि हमें गाड़ियाँ दे दें, 7 गाड़ियाँ दे दें। सिकंदर साहब उसका वज़ीर आज़म थे, ठीक है, 7 गाड़ियाँ दे गए। उन्होंने 7 के बजाय 11 गाड़ियाँ दे दी। लेकिन और ये बात भी मैं आपको बताऊं कि ये जो ज़ैली कुंभा जात का जो मुआवजा था, ये पहले एक कुंभे के लिए एक मुआवजा था। ये जनरल मुशर्रफ, ये हमारे किसी पॉलिटिशियन ने नहीं ये करवाया था, ये जनरल मुशर्रफ साहब ने खुद इनिशिएटिव लेके ये लोगों के लिए कहा कि जिस घर में 5 अफराद हैं उन 5 को मुआवजा मिलेगा, जिसमें 4 हैं उनको 4 को मुआवजा मिलेगा। हमारे पॉलिटिशियन का इस मुआवजे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस का इस एक्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने हमारी जंग नहीं लड़ी किसी मौके मरहले पे, ये सिर्फ जनरल मुशर्रफ ने सदर पाकिस्तान की ज़ाती हैसियत में आज़ाद कश्मीर के जो मुतासिरीन मंगला प्रोजेक्ट थे उनको वो रिलीफ दिया था। कश्मीर के सियासतदानों ने उस वक्त के 11 गाड़ियों के ऊपर आज़ाद कश्मीर की मुफ्त बिजली को कुर्बान कर दिया। एग्जैक्टली। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियन वो फोरम था, उस फोरम पे ये कहते कि हमें 10 साल के लिए या 15 साल के लिए आप बिजली मुफ्त करो, मैं समझता हूँ कि ये मादा हो सकता था, 100% ये मादा हो सकता था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सदर पाकिस्तान की हैसियत से बाद में लोगों को ये ज़ैली कुंभा जात वाला जो मामला है, ये पर हेड के हिसाब से उन्होंने दिया। पहले कुंभा था, बाद में उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लिया था, किसी के आज़ाद कश्मीर के किसी पॉलिटिशियन की रिक्वेस्ट पे नहीं था, ये उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके लोगों को रिलीफ दिया था। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।